जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रात हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इमरान खान या तहरीके इंसाफ जो है वो इसराइल के हवाले से ये कोई बयान नहीं देते, उनके खिलाफ कोई मजम्मत नहीं करते, और अब वो चीज सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हुई हुई है। ख्वाजा साहब ने कहा कि कोई एक आप बयान दिखा दें, और वहां पे हामिद मीर साहब ने शायद कोई ढूंढा और उनको कोई एक आधा बयान नजर आया, लेकिन अब बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये इमरान खान साहब का अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है। इसके ऊपर जाके आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने कैद के अंदर, जी हां जी, जिस वक्त वो जेल के अंदर हैं उस वक्त भी उन्होंने कितनी ट्वीट्स की हैं इसराइल के हवाले से, इसराइल की कैसे मजम्मत की, और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने आखिरी ट्वीट कब की, मरियम बीबी ने आखिरी ट्वीट कब की, वो भी मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करता हूं। लेकिन ये इमरान खान साहब के अकाउंट पे आप देख सकते हैं कि सितंबर 2024, जी हां जी, सितंबर 2024 में उन्होंने आखिरी ट्वीट किया इमरान खान साहब ने। उससे पहले अगस्त के महीने में भी इमरान खान साहब ने अपने जाती अकाउंट से ट्वीट किया, इसराइल की मजम्मत की। मुख्तलिफ ट्वीट्स हैं, आप अगर ये पूरी जाके वहां पे सर्च करें तो आपको नजर आ जाएगा, जिसमें इसराइल हानिया की जो शहादत हुई उसकी मजम्मत की, उन्होंने वहां पे जो जेनोसाइड हो रही है उसकी मजम्मत की। पीटीआई का जो अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से लातादाद ट्वीट्स हुई हैं, बाकायदा हैशटैग जो गाजा जेनोसाइड का नाम लेके हैशटैग लगा के वहां से ट्वीट्स हुई हैं। ये सारी आप सामने देख सकते हैं। और इमरान खान साहब तो कैद में होने के बावजूद, जेल में होने के बावजूद इसराइल का नाम ले लेके जनाब उनके खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं, उसकी मजम्मत कर रहे हैं। तो आई डोंट नो कि ख्वाजा आसिफ साहब को ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली, किसने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी, पर मेरे लिए ये परेशान कुन है क्योंकि वो एक बड़े अहम ओहदे पे बैठे हुए हैं। ये किसी की जात का मसला नहीं है, वो मुल्क के वजीर दिफा हैं। यकीनन तमाम इंफॉर्मेशन उनके पास आती होगी, कोई उनको ब्रीफ करता होगा। इतनी बड़ी जो मुल्क की हमारी फौज है उसके वो एक तरह से सरबराह हैं, वो उनके अंडर है। पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है, तमाम हुकूमती वसाइल उनके पास हैं, एक संजीदा अहम पोस्ट है उनके पास, और वहां पे वो बैठ के कह रहे हैं कि एक बयान दिखा दें। क्या उनको इतना भी नहीं पता था कि जनाब कितने बयानात हुए हैं? वो तो जेल के अंदर से भी, कैद के बाद में भी इमरान खान साहब वहां से ट्वीट्स कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो हुकूमत की हालत है, हुकूमत की हालत ये है कि हुकूमत ने इस्माइल हानिया की जो शहादत हुई उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की, मजम्मती बयान जारी किया, लेकिन बाद में उसमें से इसराइल का नाम ही निकाल दिया। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, अंस मलिक जो फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, रिपोर्टर हैं, सहाफी हैं, उन्होंने बाकायदा वो दोनों प्रेस रिलीज भी शेयर की हुई हैं, इस ट्वीट के अंदर आप देख सकते हैं। और बाद में और भी बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो बैक ट्रैक्स क्वाइटली चेंजेस इट्स स्टेटमेंट ऑन कंडेमनेशन ऑफ इस्माइल हानियाज किलिंग। ठीक है, आगे वो लिखते हैं कि एक्सपंजेस द वर्ड इजराइल, यानी इसराइल का नाम ही उन्होंने निकाल दिया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने, जो ख्वाजा आसिफ साहब की हुकूमत है, उन्होंने जब मजम्मत जारी की, पहले इसराइल का नाम था स्टेटमेंट में, दोबारा स्टेटमेंट जारी की गई और उसमें से इसराइल का नाम निकाल दिया। ये सामने अनस मलिक की जो है आप ट्वीट भी देख सकते हैं, और जाके अगर आप सर्च करें आपको खुद भी मिल जाएगी। तो ये हालत है इनकी अपनी हुकूमत की, और ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने या पीटीआई ने कभी इसराइल के हवाले से कोई मजम्मती बयान नहीं दिया। लेकिन हकायक क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। और ये जो साइट के ऊपर वीडियो चल रही है इसमें आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर आप जाके सर्च करें तो आपको मिल जाएगा कि कितनी उन्होंने ट्वीट्स की, कब उन्होंने ट्वीट की, आखिरी ट्वीट उन्होंने कब की। ये सारी तफसीलात जो है आप इस तरह जाके खुद भी सर्च कर सकते हैं। और दूसरी जानिब जो उम्मत मुसलमा के लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इंग्लिश में इसराइल के खिलाफ आखिरी ट्वीट 2021 में की। उसके बाद से अब तक इंग्लिश में उन्होंने इसराइल के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं की। 2023 में अक्टूबर के महीने में, जिसे अब एक साल हो गया, तब उन्होंने एक उर्दू में इसराइली जारियत के खिलाफ ट्वीट की थी, लेकिन 2024 में उन्होंने कोई ट्वीट नहीं की। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो जेल के अंदर हैं, वो जेल के अंदर से भी इसराइल के खिलाफ इंग्लिश में ट्वीट्स कर रहे हैं ताकि दुनिया को समझ आए कि उनका मौकिफ क्या है। वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं। गालिबन नवाज शरीफ साहब ने भी 2023 के बाद से अब तक जो है ट्वीट नहीं की इस मामले पे। इसी तरह अगर आप मरियम बीबी के अकाउंट पे जाएं और उसको सर्च करें तो मरियम बीबी जब से इक्तदार में आई हैं उन्होंने इसराइल के हवाले से कोई ट्वीट नहीं की। आखिरी ट्वीट उन्होंने जो इसराइल के हवाले से की है वो 2023 अक्टूबर के महीने में गालिबन की। ये साथ वीडियो भी चल रही है, आप जाके खुद भी सर्च कर सकते हैं। उनके ट्विटर हैंडल पे जाएं, जाके लिखें इंग्लिश में इसराइल, इंग्लिश में उनका जब आप सर्च करेंगे तो 2023 के बाद आपको कोई भी इसराइल के हवाले से मरियम बीबी के अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं मिलेगी। अब ये क़यादत है जनाब नून लीग की, और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने इसराइल के हवाले से एक बयान नहीं दिया,
عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے کوئی ان کے اوپر تنقید نہیں کی، اسرائیل کے اوپر کوئی بیان جاری نہیں کیا، لیکن جو حقائق ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیے کہ عمران خان صاحب نے کتنی ٹویٹس کی ہیں، جیل کے اندر سے کتنی ٹویٹس کی ہیں، لیکن دوسری جانب نواز شریف صاحب نے بھی 2023 کے بعد سے اب تک جو ہے ٹویٹ نہیں کی اس معاملے پہ۔ مریم بی بی نے بھی جو آخری ٹویٹ کی وہ 2023 میں کی، اس کے بعد رواں سال انہوں نے ایک بھی ٹویٹ نہیں کی جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، انہوں نے اسرائیل کی کوئی مذمت نہیں کی۔ لیکن اینی وے یہ جو ہے تمام حکمرانوں کی ذمہ داری ہے جو وہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کی مذمت کریں، ایٹ لیسٹ یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ باقی جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو آپ کے بھی سامنے ہے، اور اس میں امت مسلمہ کا کردار ہے، اس میں جو دیگر آرگنائزیشنز ہیں جو مسلمان ممالک کو ریپرزینٹ کرتی ہیں ان کا جو کردار ہے اس کو اگر آپ مائلڈلی پٹ کریں تو وہ ایک شرمناک کردار ہے، اس سے زیادہ اس کے اوپر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا جی، احتجاج کے حوالے سے جیل میں قید ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو اس وقت آپ کو پتا ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے جیل میں قید ہیں، ان کے اوپر مختلف قسم کے مقدمات ہیں، ان کی ضمانت نہیں ہو رہی ہے، کینسر سروائیور ہیں، وہ کینسر کی پیشنٹ ہیں، ان کی عمر بھی 70 سال سے زیادہ ہے، ایک بزرگ خاتون ہیں، انہوں نے جیل کے اندر سے ہینڈ ریٹن ایک خط لکھا ہے اور تمام ورکرز کو اور تمام پاکستانیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو احتجاج کی کال دی ہے عمران خان صاحب نے، آپ نے اس میں عمران خان کا ساتھ دینا ہے، باہر نکلنا ہے، پاکستان کے لیے احتجاج کرنا ہے۔ دوسری جانب حکومت جو ہے وہ بھی مکمل تیاری کر رہی ہے، پنجاب کے اندر کافی جگہوں پہ اب اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چھاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی، اگر کسی نے کوئی ٹرانسپورٹ لے کے آنی ہے اس کے حوالے سے بھی خبریں ہیں، اور یہاں تک اطلاعات ہیں کہ جس بھی بندے کا نام لسٹ پہ ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روزی ندیم افضل چند صاحب نے علینا شگری جو ABN نیوز پہ اپنا پروگرام کرتی ہیں اس پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کو جناب پولیس نے پکڑ لیا، پیپلز پارٹی کا ایک ورکر اس لیے گرفتار ہو گیا کہ کوئی لسٹ آئی ہے اس میں اس کا نام بھی آ گیا، اور ندیم افضل چند نے کہا کہ میں نے سٹامپ پیپر کے اوپر سٹامپ لکھ کے پولیس کو دیا، یار یہ تو پیپلز پارٹی کا بندہ، اس کو چھوڑ دو، لیکن وہ اس کو نہیں چھوڑے، اور میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں چھوڑے، انہوں نے کہا کیونکہ اس کا نام آ گیا کہ جی یہ PTI کا بندہ ہے، اس لسٹ میں اس کا نام آ گیا۔ تو یہ بات ندیم افضل چند صاحب نے کہی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی غلطی سے اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شاید ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اچھا جی، ندیم افضل چند صاحب نے یہ بھی کہا، یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، سیاست.pk نے اس کو کوٹ بھی کیا ہوا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ نون لیگ کے ساتھ یہ اتحاد نہ چلے، ہم اپنی قیادت سے کہیں گے کہ خدارا ان سے جان چھڑوائیں۔ ندیم افضل چند صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی قیادت اور آپ کی جماعت اور آپ کی سیاست جو ہے وہ اس ساری چیز میں سہولت کاری کر رہی ہے۔ اگر آج پیپلز پارٹی کا بھی کوئی ورکر اٹھایا گیا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا نون لیگ کی قیادت کا کردار ہے، کیونکہ آپ لوگ مل کے حکومت کر رہے ہیں۔ یہ جناب کہتے ہیں کہ جی ان سے جان چھڑائیں اور بلاول ناراض ہو گئے، ایسے تو آپ عوام کے شعور کی توہین نہیں کر سکتے۔ ندیم افضل چند صاحب قابل احترام ہیں، ایک بڑے اچھے اور جینون سیاسی ورکر ہیں، لیکن اس ملک میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر کوئی فسطائیت ہو رہی ہے اس ملک میں، سیاسی لوگوں کے خلاف کوئی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں اگر میجر کسی کا کردار ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی قیادت، اس کے ورکرز، اس کے لوگ جو ہیں ان سب کا ہے، کیونکہ یہ اس وقت حکومت کے ساتھ ملے ہوئے۔ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، کیا اس سے ملک میں حالات بہتر ہوئے ہیں؟ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو مزید پروٹیکٹ کیا جائے گا یا حکومت مزید مضبوط ہوگی؟ جس طریقے سے وہ ترمیم منظور کروائی گئی، جس طرح کے الزامات لگائے گئے کہ مبینہ طور پہ لوگوں کے ساتھ زبردستی کی گئی، ہم نے دیکھا کہ اختر مینگل صاحب بولے، ایون کہ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے لوگوں کو بھی توڑنے کی کوشش کی گئی، سب کے اندر تو جو بلاول کا کردار ہے وہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے ندیم افضل چند صاحب، آپ نے اگر کسی سے جان چھڑوانی ہے تو وہ اپنی قیادت سے کہیں کہ یہ جو آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں، اقتدار کی سیاست، پاکستان کے آئین کے خلاف جو سیاست کر رہے ہیں، اس سیاست سے آپ اپنی جان چھڑوائیں، یا اپنی لیڈرشپ سے جان چھڑوائیں، کوئی نئی لیڈرشپ لے آئیں، یا پھر جو ہے آپ چپ کر کے جو ہے جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، کم از کم عوام کے شعور کی اس طرح توہین نہ کریں، اس طرح انقلابی بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ لوگوں کا جو کردار ہے وہ تاریخ میں لکھا جا رہا ہے۔ گورنر آپ لوگوں نے اپنا لگوا لیا، صدر آپ نے اپنا بنوا لیا، چیئرمین سینٹ آپ نے اپنا بنوا لیا، اور یہ کہہ رہے ہیں قیادت سے کہیں گے کہ ان سے جان چھڑوائیں۔ اینج نہیں چند صاحب، اتنے تو آپ عوام کے شعور کی توہین نہ کریں نا۔ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں وہ عوام کو نظر آ رہا ہے۔ باقی آپ کی ذات تک ہمیں پتا ہے کہ آپ بڑے اچھے سیاسی ورکر ہیں، آپ جو ہے اچھی بات کرتے ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ تمام سیاسی ورکر
جن کا جس بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں, چاہے وہ نون لیگ کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, جس وقت وہ اقتدار میں ہوں اس وقت ان کو چیزیں نظر آئیں. تحریک انصاف والوں کو بھی اقتدار میں کچھ نظر نہیں آیا. ان کو اقتدار میں ہر کوئی جو ہے وہ یہ بھی لگتا تھا اور وہ بھی لگتا تھا, باہر آ کے ان کو بھی جمہوریت نظر آئی ہے. لیکن اب ان کا بھی ٹیسٹ ہوگا کہ جب وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو پھر وہ پتا چلے گا کہ وہ کتنے جمہوریت پسند ہیں. اسی طرح یہ لوگ جب اقتدار سے باہر تھے کس طرح کی باتیں کرتے تھے, اور ان کا جو اقتدار آیا ہے وہ تو میرے خیال میں جمہوریت کے اوپر ظلم عظیم اگر ہم کہیں تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو اس وقت کر رہی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کولیشن. اس کو جمہوریت کے اوپر ایک عظیم ظلم ہی آپ کہہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ اس کو اور کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا جی, کمیٹیز بنا دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. جوڑواں سٹی کی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جناب احتجاج کو کون یہاں پہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اس میں عامر مغل صاحب کا نام میں دیکھ رہا تھا. عامر مغل بہت محنت کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ہر جگہ پہ پہنچے بھی ہوتے ہیں, اور ان کو ہم نے دیکھا کہ جدھر بھی احتجاج ہوا عامر مغل صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں, ہر جگہ پہ وہ ہوتے ہیں. اور یہ اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں ان میں سے ایک حلقے میں ان کا دعویٰ ہے کہ فارم 45 پہ یہ جیتے ہوئے ہیں. وہ دعویٰ سچ تو ثابت ہوگا عدالت کے اندر سے, اور عدالت کے اندر جو معاملات ہیں ٹرائبیونل کو آگے چلایا نہیں جا رہا. وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ بہت دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے. ان کی ذمہ داری ہے, شعیب شاہین صاحب کی ہے, کچھ دیگر لوگ بھی ہیں. لیکن سرپرائزنگلی اسلام آباد کے اندر شیر افضل مروت کا نام بھی ڈالا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو, ویسے تو ایم این ایز کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ اپنے حلقے سے 10-10 ہزار بندہ لے کے آئیں, لیکن کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کا تعلق شاید خیبر پختونخوا سے اور وہاں سے, تو ویسی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, اور مروت صاحب نے ہو سکتا ہے کسی اور کی ذمہ داری لگائی ہو کہ اپنے حلقے سے لوگوں کو لے کے آئیں, پر ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اسلام آباد کے حوالے سے. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی قیادت ہے ان کا کہ جی بالکل فائنل ہے اور احتجاج ہر حالت میں ہوگا, کہیں پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, چھوٹے موٹے رابطے ہو رہے ہیں, اعلیٰ سطح کے جو ترلے منتوں کی بات ہو رہی ہے وہ کہیں سے حکومت کی جانب سے ہوئے ہیں, لیکن کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. اور جو 24 تاریخ کا احتجاج ہے وہ فائنل ہے, اور وہ 24 تاریخ کو ہر حالت میں ہوگا. اور عمران خان صاحب نے بھی 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جناب ہر حالت میں وہ احتجاج ہوگا. دوسری جانب حکومت کی جو تیاری ہے وہ بھی پوری ہے, سب کے سامنے ہے, اور میرے خیال میں اس کی وجہ سے تھوڑا سا حکومت کو غصہ بھی ہے. اور اسی وجہ سے خان صاحب کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے کہا, اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر کبھی کوئی بیان نہیں دیا, لیکن انہوں نے کتنے بیان دیے اور کس نے کس موقع پہ بیان دیے وہ سارا میں نے تفصیل آپ کو بتا دی. باقی جو حکومت کے اقدامات ہیں, جس طرح کل بھی میں نے شیئر کیا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ جی لوگوں کی تعلیمی اسناد کینسل کر دیں گے, داخلے کینسل کر دیں گے, پاسپورٹ کینسل کر دیں گے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس میں ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایڈ اپ ہوتی ہیں عالمی سطح کے اوپر جو بیانیاں بن رہا ہے. اور اب اسی کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کے ایک رکن پارلیمنٹ ہیں, انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, ان کی ڈیٹینشن کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے. حکومت پاکستان نے کینیڈین پارلیمنٹ میں انہوں نے, ڈیوڈ کریم غالباً ان کا نام ہے, انہوں نے یہ قرارداد پیش کیا ہے. اب یہ جو سارے لوگ ہیں ان کو کس طرح پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو میں آپ کے ساتھ بار بار شیئر کرتا ہوں کہ جو حکومتی اقدامات ہیں, جو کچھ یہ کرتے ہیں, جس قسم کے بیانات دیتے ہیں. اب یہ جس طرح پی ٹی وی نے ٹویٹ کی کہ جناب تعلیمی اسناد کینسل کر دی جائیں گی, تو یہی ثبوت جا کے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب اس سے زیادہ کیا فستائیت ہو سکتی ہے. ویسے سائرہ بانو صاحبہ نے کہا ہے کہ جناب تعلیمی اسناد وغیرہ چھوڑیں, ڈائریکٹ یہ اعلان کریں کہ جو بھی احتجاج میں شرکت کرے گا کوئی اس طرح کا فتویٰ دلوا دیں کہ اس کا نکاح ہی ٹوٹ جائے گا, تاکہ جو ہے مزید بات جو ہے وہ پوری ہو جائے اور کوئی بھی احتجاج میں نہ آئے. تو اس طرح کی مذائقہ خیز قسم کی باتیں ہوتی ہیں, اس قسم کے مذائقہ خیز جو ہے وہ بیانات دیے جاتے ہیں. وی پی این کے حوالے سے جو صورتحال ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں تنظیم ہے جس کو پاشا کہا جاتا ہے, اور وہ پاکستان میں بڑا کام کرتے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری تیزی سے یہاں سے گرو بھی کر رہی ہے, اس نے ایکسپورٹس میں بھی اضافہ کیا ہے. لیکن یہ جو وی پی این کا معاملہ ہے اس سے کئی ملین ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے اور آئی ٹی انڈسٹری کو تباہ ہونے کا خدشہ ہے. لیکن ہماری جو پرائورٹیز ہیں وہ کچھ ہو رہے ہیں. وی پی این کے حوالے سے ہم کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, کس قسم کی پابندیاں لگ رہی ہیں, کیونکہ ہمیں صرف خدشہ یہ ہے کہ جی وی پی این لگا کے لوگ ٹویٹر کے اوپر کوئی بیانات دیتے ہیں, ٹویٹر کے اوپر تنقید کرتے ہیں. بھائی وی پی این لگا کے تو پوری حکومت ٹویٹر استعمال کر رہی ہے. مسئلہ وہ نہیں ہے جو ٹویٹر کے اوپر لوگ لکھ رہے ہیں, مسئلہ وہ ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے. جب وہ ہونا بند ہو جائے گا تو ٹویٹر کے اوپر آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے چیزیں بہتر نظر آئیں گی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.